नाज़रीन 24 घंटे के अंदर अंदर सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो गई है। रेड जोन का जो एरिया है उसे मुकम्मल तौर पर सील करने के साथ साथ उसकी प्रोटेक्शन के लिए फौज को भी जो है वो तलब कर दिया गया है। इस लॉन्ग मार्च को हर सूरत रोका जाएगा और बजोरे बाजू रोका जाएगा। हर सूरत किसी सूरत जो है इनको हिलने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि जी पुलिस ने घर की जो चार दीवारी थी उसे क्रॉस किया था, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि नहीं, वो भी सड़क के ऊपर खड़े हुए थे और छत से जो है वो फायर किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन 24 घंटे के अंदर अंदर सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो गई है और कल हमने आपके सामने खबर रखी थी कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि जनाब लॉन्ग मार्च को नहीं रोका जाएगा और इनको आने दिया जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि हुकूमत के इक़दामात से जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें पता लगती हैं कि वो कितनी पुरएतमाद हैं या पैनिक के अंदर हैं। तो कल वो जो खबर आई थी कि जी नहीं रोकने का फैसला किया गया है, तो मैंने आपको ये कहा था कि उससे वो काफ़ी पुरएतमाद दिखाई देते हैं। लेकिन पैनिक कहाँ से नज़र आती है? पैनिक वहाँ से नज़र आती है कि सहाफ़ियों को और एंकर पर्सनस के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ FIR काटी जा रही हैं। लेकिन कल रात तक हुकूमत ने जाके इस सारे मामले के ऊपर एक यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद ये फैसला किया कि नहीं, इस लॉन्ग मार्च को हर सूरत रोका जाएगा और बज़ोरे बाजू रोका जाएगा। हर सूरत किसी सूरत जो है इनको हिलने नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ जो है कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों पे जो है वो छापों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले जो खबर रिपोर्ट हुई वो हमाद अज़हर साहब के हवाले से हुई कि हमाद अज़हर साहब के घर जो है वो पुलिस वहाँ पे पहुँची है। अब जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने सबसे पहले तो वो घर के अंदर एंटर हुए और हमाद अज़हर को ढूंढने की उन्होंने कोशिश की, तो हमाद अज़हर वहाँ पे नहीं थे और बताया गया है कि वहाँ पे शायद हमाद अज़हर के घर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की जो जितने के क़यादत है उसकी कोई मीटिंग हो रही थी जिसकी वजह से पुलिस वहाँ पे पहुँची, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ से डिस्पर्स कर चुके थे। उसके बाद वो जब अंदर पहुँचे तो वहाँ पे उनकी वालदा, वहीं पे हमाद अज़हर साहब की वालदा वहीं पर थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बात कही कि बड़े ही अफसोसनाक बात है कि इस तरीके से वो घरों के अंदर घुसे हैं और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया और एक बुज़ुर्ग खातून अगर वहाँ पे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत ही अफसोसनाक बात है ये। उसके बाद जैसे ही ये खबर आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो हमाद अज़हर के घर की तरफ जाना शुरू हुए। डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे जाके उन्होंने धरना दे दिया, वो वहाँ पे जाके बैठ गई। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं ख़ुद भी एक कैंसर सर्वाइवर हैं और बड़ी ही मतलब मैं उनकी हमेशा बहुत तारीफ़ करता हूँ, बड़ी ही हिम्मत वाली खातून हैं। उन्होंने वहाँ पे जाके बैठ के वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद महमूद रशीद साहब की एक ख़बर सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि जी जब हमें पता लगा कि ये सब कुछ हुआ है, तो ये वहीं पे थे। इन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे एक स्टोर रूम के अंदर जाके जो है मैं वहाँ पे छुप गया था। तो एनीवेज़ इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जगहों से ये खबर आई। एक और जो अफसोसनाक खबर थी वो वलीद इकबाल साहब के घर के ऊपर भी जो है वो छापा मारा गया और जो इलामा इकबाल साहब की जो बहू हैं और वलीद इकबाल साहब की जो वालदा हैं जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा, उन्होंने बातचीत करते हुए ये बताया कि जी वहाँ पे भी पुलिस वाले जो हैं वो घुस गए। अब वो घर जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि वो घराना है, वो ख़ानदान है जो इलामा इकबाल के साथ कनेक्टेड है। मैं मानता हूँ कि वलीद इकबाल साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और ऑब्वियसली एक सियासी पोजीशन उनकी है, लेकिन फिर भी हमें सारी चीज़ों का एहतराम करना चाहिए कि आप किस घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं था, ये इस चीज़ को अवॉइड भी किया जा सकता था। तो मेरे इसके अलावा एक और जो ख़बर है, एक और भी ये वीडियो आई जिसमें एक खातून जो है वो बता रही हैं, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ओहदेदार हैं, ये भी बता रही हैं कि जी उनके घर के ऊपर भी छापा इसी तरह ही मारा गया और उनकी बेटी भी वहाँ पे रो रही है, उसके साथ भी बदतमीज़ी की गई, उसका फ़ोन भी इस तरह छीना गया। इस तरह की और भी मुख्तलिफ जगहों से जो हैं वो इस तरह की फुटेजेस आई हैं विच आर वेरी डिस्टर्बिंग। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली शो करती हैं कि ये मौजूदा हुकूमत भी जो है वो इस सिलसिले में पैनिक के अंदर आ चुकी है। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक वाक़या पेश आया वो मॉडल टाउन में पेश आया और ये बेसिकली UC 207 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, टिकट उनके पास था। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, मेजर साजिद बुखारी साहब, मेजर रिटायर्ड साजिद बुखारी साहब, इनके घर के ऊपर वहाँ पे जब पुलिस पहुँची। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि जी पुलिस ने घर
کی جو چار دیواری تھی اسے کراس کیا تھا، لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، وہ بھی سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور چھت سے جو ہے وہ فائر کیا گیا، اور فائر کر کے یہ پولیس کانسٹیبل کمال احمد ان کو ایک گولی لگی اور پہلے وہ زخمی ہوئے اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ اب یہ جو میجر ریٹائرڈ ساجد بخاری صاحب ہیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ماڈل ٹاؤن کے بھی کوئی عہدیدار وغیرہ ہیں یہاں پہ، تو ان کی جانب سے یہ فائر کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اور ان کے بیٹے کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اب یہ جو کانسٹیبل ہے یہ 5 بچوں کا باپ ہے اور اس کا سب سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ 8 ماہ کا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب میرا اس کے اوپر میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ بار بار اس چیز کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ کتنے افسوسناک بات ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک جان چلی گئی ہے۔ ابھی یہ انقلاب یا انقلابی مارچ جو بھی ہے وہ بھی شروع بھی نہیں ہوا تو پہلے ہی ایک جان جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ یہ میں اس مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جب آپ اس قسم کا زہر بھر دیں گے کہ وہ یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ ہمیں کوئی بھی روکنے کے لیے آ رہا ہے اور اگر کوئی بھی ہمیں سٹاپ کر رہا ہے، منع کر رہا ہے، تو وہ ایکچولی ہمارا دشمن ہے اور وہ اس کے اوپر گولی چلانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ میں پہلی بات تو یہ کہ جو جس طرح یہ چھاپے مارے گئے ہیں، میں اس کی پوری طرح مخالفت کرتا ہوں اور اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی بھی احتجاج کرنے کا حق ہے، یہ آپ حق اس سے نہیں چھین سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اگر یہ کر رہی ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے، وہ صحیح کہ غلط ہے، کس نظریے پہ ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر پرامن احتجاج وہ کر رہی ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ بلکہ میرے پاس ایک ویڈیو بھی میرے پاس سامنے آئی کہ مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی اے ہیں عمران خالد صاحب، ان کے گھر کے اندر بھی اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر جو ہے وہ پولیس اندر گھس گئی تھی۔ آپ ذرا دیکھیے گا کہ پولیس اس وقت، یہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کا گھر ہے، تو اس وقت ایکچولی کیا ہو رہا تھا، ذرا دیکھیے گا ایک دفعہ۔ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کے گھر کے اندر، اور وہاں پہ بھی خواتین موجود ہیں۔ میرے لیے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خواتین نون سے ہیں یا پی ٹی آئی سے ہیں، خواتین ہیں، اور اگر وہ گھر کے اندر موجود ہے تو گھر کی چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکومت کا پینک بتاتا ہے، یہ حکومت کی بے وقوفی بتاتی ہے کہ وہ اس پینک موڈ کے اندر آ گئی۔ آپ ان کو احتجاج کرنے دیں، ان کا رائٹ ہے، وہ اگر لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں تو آنے دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن لگ یہی رہا ہے کہ انہوں نے 2014 کی جو صورتحال ہے وہ نہیں ہونے دینی، اور اس مرتبہ انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے وہ ان کا راستہ روکنا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب کے اندر، رینجرز کال کر لی گئی ہے امن و امان کی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے۔ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے، اور دونوں جگہوں پہ نقص امن کا ہی بیسکلی مسئلہ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، جس کی وجہ سے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ اب دفعہ 144 کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی 5 یا 5 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اسمبل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، جو اس کی یہ بنیاد ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ موٹر وے، جی ٹی روڈ، ان دونوں، یہ جو لاہور سے اسلام آباد کا جو سفر ہے، اس کے لیے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر جو ہیں وہ کنٹینرز لا کے کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ رستہ بھی جو ہے وہ روک دیا جائے تاکہ لوگ وہاں پہ نہ پہنچ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈ زون کا جو ایریا ہے اسے مکمل طور پر سیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پروٹیکشن کے لیے فوج کو بھی جو ہے وہ طلب کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر آج جیو نیوز کے اوپر بھی چلی ہے اور بھی 1-2 چینلز کے اوپر چلی ہے کہ جی ان کو بھی جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ریاست اور موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھرپور طریقے سے جو ہے عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ کو جو ہے وہ روکا جائے گا اور عمران خان صاحب کو اسلام آباد نہیں پہنچنے دیا جائے گا، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی بھی ایک چھوٹا انسیڈنٹ جو ہے وہ ٹریگر کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مطلب جس طرح یہ واقعہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ہوا ہے، یہ جو میجر ریٹائرڈ ساجد بخاری صاحب انہوں نے جو گولی چلا دی، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت حالات کو کول کرنے کے لیے، کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایسی سچویشن کریٹ کرنے کی، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں، میں نے اتنے مظاہروں کو، اتنے اس قسم کے لانگ مارچز کو میں نے کور کیا ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی چیز ہو گئی تو ان لوگوں نے سمپلی سارے سیاسی رہنماؤں نے ہاتھ اٹھا لینے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا دینے کہ جناب اس کا قصور تو ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے کیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے۔
الٹیمیٹلی وہ ایک گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، یہاں پہ ایک پولیس والا تھا، کل کو یہ ایک عام شہری بھی ہو سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا فالوور بھی ہو سکتا ہے، یا نون لیگ کا فالوور بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اگر اس دنیا سے چلا جائے گا تو نہ عمران خان نے آنا ہے اس کی کفالت کے لیے، تو نہ شہباز شریف نے آنا ہے اس کی کفالت کے لیے. ٹھیک ہے، تو برائے مہربانی اپنے سیاسی خیالات کو ذرا تھوڑا سا کول ڈاؤن کیجیے اور ریلیکس کیجیے. دوسرا ایک اور جو خبر آئی ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو عمران خان صاحب کے پرانے سیاسی کزن ہیں، ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے اس بار. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا 2014 کے اندر یہ دونوں سیاسی کزنز اکٹھے نکلے تھے اور دونوں نے پھر بیٹھ کے دھرنا دیا تھا اسلام آباد کے اندر. لیکن اس بار جو ہے وہ طاہر القادری صاحب نے جو ہے وہ اظہار لا تعلقی کر دیا، اور اس بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے جو کچھ کرنا چاہیے تھا انہوں نے وہ نہیں کیا. جو ماڈل ٹاؤن کے اندر جو حادثہ پیش آیا تھا، جو 14 افراد اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس کے لیے جو کچھ ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. تو اس لیے وہ بھی اب اس مرتبہ جو ہے اس لانگ مارچ کے ساتھ اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آج لاہور سے بھی آئی کہ شفقت محمود صاحب پریس کانفرنس آج کرنا چاہ رہے تھے، اور وہاں پہ ان کی پریس کانفرنس سے پہلے ہی جو ہے پولیس کی بڑی بھاری نفری وہاں پہ پہنچ گئی، اور شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی پریس کانفرنس کو بھی جو ہے وہ روک دیا جائے. اور اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آئی وہ آئی ہے شہباز شریف صاحب کے اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی، کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج شاید قوم سے خطاب کریں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، بڑے دنوں سے اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن خطاب ابھی تک آیا نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ خطاب آتا ہے کہ نہیں آتا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ جو آئی ہے بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، دی نیوز کے اندر یہ آئی ہے. اس میں یہ خبر میں بتاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا یہ جو بار بار ہر جلسے کے اندر کھڑے ہو کے بات کہتے ہیں نا کہ جی روس سے ہمیں جو ہے وہ 30% تیل اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں ہمیں سستی ملنی تھی، تو یہ ٹوٹلی غلط ہے. اس خبر کے مطابق ایسا کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس پیٹرولیم ڈویژن کی پاس وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور یہ بات اس کی تصدیق کی ہے سید زکریا علی شاہ جو کہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں ڈیولپمنٹ کے اور سپوکس پرسن ہیں پیٹرولیم ڈویژن کے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایسا ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے جس میں روس کی طرف سے اس قسم کی کوئی آفر آئی ہو. اب پتہ نہیں بند کمرے میں عمران خان صاحب کوئی آفر دی گئی تھی جو وہ بار بار آ کے بات کر رہے ہیں، لیکن ایز سچ کوئی آفر وہاں پہ موجود نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ حماد اظہر صاحب جو انرجی کے سابقہ منسٹر تھے، انہوں نے 30 تاریخ کو جو ہے وہ ایک لیٹر البتہ ضرور لکھا تھا اپنے رشین کاؤنٹر پارٹ کو، یعنی کہ رشین جو انرجی منسٹر ہے ان کو یہ لکھا تھا، اور اس بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں کوئی انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. انہوں نے اس وقت جو ہے 2 سے 3 رشین کارگو جو ہے LNG کے پر منتھ جو ہے وہ پرپوز کیے تھے، لیکن یہ معاملہ جو ہے اس سے مزید آگے نہیں گیا تھا. تو آپ کے فی الحال کوئی ایسا ڈاکیومنٹری ایویڈنس عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں آ رہا. ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب جو جن کے حوالے سے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ان کے خلاف بھی جو ہے مختلف FIRs کاٹی گئی ہیں، اب ان کے بارے میں بھی خبر آئی ہے کہ آج انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے، اپروچ کیا ہے کہ ان کو وہاں پہ بھی کوئی پروٹیکشن جو ہے وہ دی جائے. فی الحال یہاں پہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے ان کو چند دنوں کی حفاظتی ضمانت تو ضرور دی ہے، لیکن اب وہ انہوں نے اسلام آباد سے بھی رابطہ کر لیا ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ صحافیوں کے ساتھ، اینکر پرسنز کے ساتھ قطعی طور پہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس ساری چیز کے بعد میں اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے جو کچھ بھی میں صورتحال دیکھ رہا ہوں، میرا خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن 2 بڑے کروشل پوائنٹس ہیں جن کو میری نظر میں بلاک کرنے کی حکومت جو ہے وہ کوشش کرے گی. ایک KP سے آنے والا جو اٹک کا پل ہے اسے بند کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور دوسرا GT روڈ کے اوپر جو جیلم کا پل ہے اسے بھی بند کرنے کی کوشش کی جائے گی. جیلم کا پل خاص طور پہ اس لیے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جب تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا اور یہ لوگ GT روڈ کے ذریعے اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے، اس وقت بھی جیلم کا پل جو ہے وہ کنٹینرز لگا کے بند کر دیا گیا تھا، لیکن معاملات جو ہیں اس سے پہلے ہی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ریزالو ہو گئے تھے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس ساری بندشوں کے بعد، رکاوٹوں کے بعد حکومت جو ہے وہ کیا ان لوگوں کو روکنے میں کامیاب ہوتی ہے، یا یہ اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں یا نہیں. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اسلام آباد کے راولپنڈی کے شہریوں کے اوپر کہ وہ ایک اس سیاسی کشمکش کے اندر جو ہیں وہ سب سے زیادہ تکلیف میں جائیں گے. مطلب اوبیسلی ہر جگہ سے جب رستے بند ہو جائیں، عام شہری کا ادھر ادھر آنا جانا مشکل ہو جائے، تو پھر وہ کیا کرے گا. اس سلسلے میں آج میری اطلاع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ رابطہ بھی کیا ہے کورٹ سے
کہ کسی کی نقل و حرکت کے اوپر جو ہے کوئی پابندی نہ لگائی جائے اور ان کو الاؤ کیا جائے کہ وہ کہیں پہ بھی موو کر سکتے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو اپنا فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنے کی روشنی میں، اس فیصلے کی روح سے جو ہے وہ احتجاج کا حق ضرور حاصل ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہائی سیکیور ایریاز کے اندر داخل ہو جائے یا وہ کسی اور کے لیے جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرے. آپ نے اپنا احتجاج کرنا ہے، آپ 100 دفعہ احتجاج کریں، لیکن روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ کم از کم اس سے ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.